अस्सलाम वालेकुम। यासीन आपके साथ हाजिर है इस मॉर्निंग ब्रीफिंग में। जो भी इम्पॉर्टेंट पाकिस्तान के या बैनुल अक़वामी इवेंट्स होते हैं वो आपके साथ शेयर किए जाते हैं इस यूट्यूब चैनल जिसका नाम NI ऑन मार्केट बाय यासीन है। और इसके अलावा एक अदर प्लेटफॉर्म है जिसको हम www.yasinsanalysis.com के नाम से जानते हैं, और आप लोगों के साथ वो तमाम बातें शेयर की जाती हैं जिसका बिल वास्ता या बिला वास्ता मार्केट पे, पाकिस्तानी मार्केट, कराची स्टॉक एक्सचेंज पे या पाकिस्तान की फाइनेंशियल मार्केट पे उसके असरात मुरतब होते हैं, वो आपके साथ शेयर किए जाते हैं। इवन कि अमेरिका और यूरोप की जो मार्केटें मूव करती हैं उस हवाले से भी जो चीदा खबरें हैं वो आपके साथ शेयर होती हैं। आज इस हफ्ते का पहला वर्किंग डे है, बरोज़ पीर आज दिन है और 18 सितंबर डेट हो चुकी है। और यह हफ्ता हमारे लिए बड़ा इम्पॉर्टेंट है। यह हफ्ता इम्पॉर्टेंट इस हवाले से है क्योंकि इस हफ्ते में यानी बरोज़ बुध, आज से 2 दिन के बाद यानी मंगल के बाद बुध वाले दिन रात को 11 बजे अमेरिका अपने इंटरेस्ट रेट का बहुत इम्पॉर्टेंट ऐलान करने वाला है, जिसमें ये कहा जा रहा है कि मुख्तलिफ पहलू से हम इसको चेक करते हैं। कहीं से ये खबर आती है कि जनाब जो तज्ज़िये और तबसरे पेश किए जा रहे हैं कि अमेरिका अपनी शरह सूद में इजाफा नहीं करेगा, लेकिन किसी सेक्टर से हमें यह भी खबर मिल रही है कि अमेरिका अपने शरह सूद में 25 बेसिस पॉइंट या 50 बेसिस पॉइंट इंटरेस्ट रेट में इजाफा कर सकता है। उसकी वजह यह बताई जा रही है कि जनाब पिछले महीने, जब आज से 1 महीने पहले हम चेक करते हैं कि क्रूड ऑयल की प्राइसेस इंटरनेशनल मार्केट में क्या थी, तो हम देखते हैं कि 75 और 76 डॉलर पे मार्केट ट्रेड हो रही थी। लेकिन आज 1 महीने के बाद हम ये देख रहे हैं कि अमेरिका और बल्कि पूरी दुनिया में जो क्रूड ऑयल और एनर्जी सेक्टर की जो प्राइसेस है उसमें होश रुबा इजाफा हुआ है। तकरीबन 25 to 30% इजाफा हुआ है महज 1 महीने में। तो इन बेसिस पे ये कहा जा रहा है कि अमेरिका में और पूरी दुनिया में जो महंगाई की एक लहर आई है इससे कोई भी शख्स बचा हुआ नहीं है, चाहे वो बरतानिया हो, अमेरिका हो, कनाडा हो, पाकिस्तान हो, इंडिया हो, हर तरफ अक्रॉस द बोर्ड पूरी दुनिया में इस वक्त महंगाई का रोना हर शख्स रो रहा है। और उसकी वजह सिर्फ यही बताई जा रही है कि जिस तरीके से 1 महीने के अंदर 30% इजाफा हुआ है पेट्रोल की प्राइसेस में, एनर्जी सेक्टर की प्राइसेस में, हीटिंग ऑयल में, क्रूड ऑयल में, ब्रेंट ऑयल में, कोई भी आप एनर्जी सेक्टर उठा के देख लीजिए उसके अंदर बहुत तेजी से इजाफा हुआ है। और तारीख में हमने इतनी तेजी से इजाफा कभी भी नहीं देखा कि 1 महीने में 30% इजाफा हो गया हुआ होगा। लेकिन ये कि वो बड़ी पुरानी स्टोरीज होंगी, उसको आप सर्च करेंगे तो 20-25 साल पहले ये वाकया हुआ था जब कैटरीना और रीटा एक समंदरी तूफान अमेरिका में आए, तो उसमें भी तेल की प्राइसेस में होश रुपा इजाफा हुआ था क्योंकि उनके जितने भी कोस्टल बेल्ट में जो ऑयल रिफाइनरीज थी वो तबाह हो गई थी। वहां पे समंदरी सैलाब और तूफान से जो है वो तमाम रिफाइनरीज जो है वो डैमेज हुई थी, जिसकी वजह से एक सप्लाई डिसरप्शन क्रिएट हुआ था और क्रूड ऑयल की प्राइसेस बहुत तेजी से ऊपर गई थी। लेकिन आज के हालात डिफरेंट है। आज जो हम देख रहे हैं कि क्रूड ऑयल की और एनर्जी सेक्टर की प्राइसेस इतनी होश रुबा इजाफा हुआ है, तो उसकी वजह 1.5 साल कबल जब रूस ने यूक्रेन के ऊपर अटैक किया तो उसके बाद हमने ये देखा कि तेल की कीमतों में होश रुबा इजाफा हुआ। और आज हम ये देख रहे हैं कि 1.5-2 साल होने को आए हैं यूक्रेन वॉर के हवाले से, और आज भी यही सिलसिला बरकरार है। और हम ये भी देख रहे हैं कि जनाब सऊदी अरब की जानिब से भी 5 लाख बैरल, बल्कि अब तो उन्होंने इससे भी ज्यादा अपनी प्रोडक्शन को कटौती कर दी है, अपनी पैदावारी सलाहियत को डिक्लाइन किया है। और न सिर्फ सऊदी अरब ने बल्कि रूस, जो कि ओपेक प्लस का एक हिस्सा है, उसने भी तकरीबन 5 लाख बैरल पर डे के हिसाब से अपनी जो एक्सपोर्ट है उसको डिक्रीज कर दिया, डिक्लाइन कर दिया है। तो जब हम ये देख रहे हैं कि पूरी दुनिया में सप्लाई डिसरप्शन के हवाले से बहुत ज़्यादा हालात ख़राब हुए हैं और एनर्जी सेक्टर और चाहे वो पेट्रोल है, क्रूड ऑयल है या ब्रेंट ऑयल है या रिफाइंड ऑयल है, ये जब इसकी सप्लाई डिसरप्शन होती है तो तेल की कीमतें ऊपर चली जाती हैं क्योंकि सप्लाई और डिमांड फैक्टर इसमें एग्जिस्ट करता है। तो आज हम ये देख रहे हैं कि 1 महीने के अंदर जिस तरीके से लगभग 15-16 डॉलर यानी 75 से 91 तकरीबन $20 का जो इजाफा हुआ है इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल के जो पर बैरल की जो रेट्स होते हैं, जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि तेल की कीमतें ऊपर बढ़ने की वजह से एक महंगाई का जो तूफान बरपा हुआ है, जिसको हम इन्फ्लेशन रेट या इफराते ज़र के हवाले से हम जानते हैं। तो इसको कंट्रोल करने के लिए ये कहा जा रहा है कि अमेरिका ने जिस तरीके से पिछले तकरीबन 3 सालों से अपने इंटरेस्ट रेट, अपने फेडरल फंड रेट, अपने इंटरेस्ट रेट में इजाफे का सिलसिला जारी व सारी रखा है, परसों यानी बरोज बुध को रात 11 बजे भी अमेरिका अपने इंटरेस्ट रेट में इजाफा कर देगा।
اچھا بات یہاں پر یہ آتی ہے کہ ہم امریکہ کی اتنی باتیں کیوں کرتے ہیں؟ وجہ دیکھیے یہ ہے، امریکہ اس وقت دنیا کی سب سے بڑی معاشی قوت ہے اور اس کا ٹوٹل جی ڈی پی 21 ٹریلین آف ڈالر ہے. تو اس وجہ سے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ امریکہ کی اکانومی میں جب بھی کوئی ڈسرپشن آتا ہے، امریکہ کی اکانومی میں جب بھی کوئی انٹرسٹ ریٹ بڑھایا یا گھٹایا جاتا ہے تو اس کا ایفیکٹ پوری دنیا پر پڑتا ہے. اور اس میں سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ یورپ میں ڈسرپشن آتی ہے، یورپ اس کو فالو کرتا ہے، اور یورپ کے بعد پھر انڈیا ہے، پاکستان ہے، بھوٹان، بنگلہ دیش ہے. ان تمام کا اکانومیز میں انٹرسٹ ریٹ کے حوالے سے تبدیلیاں آنی شروع ہو جاتی ہیں. تو بہرحال پرسوں بروز بدھ یعنی 20 تاریخ کو یہ میٹنگ ہو رہی ہے. کل میٹنگ سٹارٹ ہو جائے گی اور بروز بدھ 20 تاریخ کو پاکستانی وقت کے مطابق رات کو 11 بجے اس کا اناؤنسمنٹ ہوگا، اور اس اناؤنسمنٹ کا بڑی بے چینی سے پوری دنیا انتظار کر رہی ہوتی ہے. اچھا اسی وجہ سے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جب ایف او ایم سی کے انٹرسٹ ریٹ کے اناؤنسمنٹ کی خبر آنے والی ہوتی ہے تو مارکیٹ میں ایک سکوت طاری ہو جاتا ہے، مارکیٹ میں جمود طاری ہو جاتا ہے، اور ہر آدمی، ہر سرمایہ دار، چاہے وہ پاکستانی ہو، انڈین ہو، عرب ہو، امریکہ ہو، برطانیہ ہو یا کینیڈا ہو، وہ سب اس کا انتظار کرتے ہیں کہ امریکہ اپنے انٹرسٹ ریٹ میں کیا کچھ کرے گا اور کتنا اضافہ کرے گا. اس بیسس پہ مارکیٹ میں ایک انرٹ پوزیشن کریٹ ہو جاتی ہے. بہرحال اب تک جو ہمارے پاس رپورٹ ہیں، جو تجزیے اور تبصرے ہمارے سامنے پیش ہوتے ہیں، اس میں یہی بتایا جا رہا ہے کہ امریکہ اس بار بھی اپنے انٹرسٹ ریٹ میں اضافہ کرے گا. حالانکہ میں نے شروع میں آپ سے یہ کہا کہ بہت سارے سیکٹر یہ کہہ رہے ہیں کہ انٹرسٹ ریٹ میں اضافہ نہیں ہوگا، لیکن جس طریقے سے پیٹرول کی قیمتوں میں 1 ہوش روپے اضافہ ہوا ہے، یہ بات قوی امکانات پکڑتی چلی جا رہی ہے کہ جناب امریکہ اپنے انٹرسٹ ریٹ میں 25 بیسس پوائنٹ یا 50 بیسس پوائنٹ کا اضافہ کر سکتا ہے. تو بہرحال ڈے آفٹر ٹمارو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ امریکہ اپنے انٹرسٹ ریٹ کے حوالے سے کیا کرتا ہے. اچھا اب یہ جو خبریں ہمارے سامنے آ رہی ہیں کہ انٹرسٹ ریٹ بڑھایا جا سکتا ہے اور اس کے اثرات جو ہے وہ پیٹرول سے ریلیٹ کیے جا رہے ہیں، کیونکہ افراط زر جس طریقے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ امریکہ کی جو فائنینشیل بیوروز ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ امریکہ کا انٹرسٹ جو انفلیشن ریٹ ہے، جو افراط زر ہے، وہ 2% تک رہنا چاہیے. لیکن ہمیں معلوم ہے کہ امریکہ کا اس وقت جو سی پی آئی ہے، جو کنزیومر پرائس انڈیکس ہے، جو انفلیشن ریٹ ہے، وہ 3.2% ہے. تو آپ کہاں 2% ٹارگٹ اور کہاں 1.2 پلس ہے، یعنی 3.2 پلس ہے. تو امریکہ بہت زیادہ کوششیں کر رہا ہے کہ وہ اپنے انٹرسٹ ریٹ کو بڑھا کر انفلیشن ریٹ کو کنٹرول کر سکیں. اچھا اب اس انٹرسٹ ریٹ کو بڑھانے کے حوالے سے ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ جب انفلیشن ریٹ بڑھایا جاتا ہے، جب انٹرسٹ ریٹ بڑھایا جاتا ہے تو انفلیشن ریٹ کو کنٹرول کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، لیکن انفلیشن ریٹ کنٹرول نہیں ہو پا رہا ہے بیکاز آف کروڈ آئل کی جو پرائسز ہیں وہ بڑھتی چلی جا رہی ہیں، بیکاز آف روس اور سعودی عرب نے جو کٹوتیوں کا اعلان کیا ہے، اور پلس یہ جس طریقے سے ہمارے سامنے یہ بھی خبر ہے کہ فن لینڈ ہے، سویڈن ہے، ناروے ہے، اس کو جو ہے امریکہ کے انڈر میں رہتے ہوئے نیٹو جو ہے اس کی ممبرشپ ان کو دی جائے گی. تو اس کی وجہ سے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ روس جو ہے وہ کافی نالا ہے، اور روس جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ جناب یہ نیٹو ہے یا G20 ہے یا دوسرے جو جتنی بھی بڑی بڑی آرگنائزیشنز بنی ہوئی ہیں پوری دنیا کی، اس کے اندر الٹیمیٹلی امریکہ کو ہی فائدہ ہوتا ہے. اور اسی وجہ سے پچھلے دنوں نیو دہلی انڈیا میں جو ہوئی G20 کی میٹنگ، اس میں نہ تو ولادیمیر پوٹن صاحب شریک ہوئے اور نہ ہی چائنا کے زی جن پنگ صاحب شریک ہوئے. تو یہ ساری باتیں جب سامنے ہمارے آتی ہیں تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ پوری دنیا میں ایک عجیب و غریب سچویشن کریٹ ہو رہی ہے، اور پوری دنیا کو یہ گردانا جا رہا ہے کہ وہ امریکہ جو ہے وہ ہر طریقے سے جو ہے اس کے اوپر رول کر رہا ہے. اچھا اسی وجہ سے پچھلے دنوں آپ سے ذکر ہوا تھا کہ برکس ایک نئی باڈی بن رہی ہے پوری دنیا کی، ایک نیا پلیٹ فارم تخلیق پا رہا ہے، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ اس کے اندر برازیل، ساؤتھ افریقہ، انڈیا، چائنا اور رشیا شامل ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے 5 مزید ملکوں کو اس کے اندر ایڈپ کیا ہے، جس میں سعودی عرب بھی ہے اور ایران بھی ہے، ایتھوپیا ہے، ایجپٹ ہے. یہ تمام ممالک بھی اس کے اندر شامل ہو رہے ہیں. بہرحال یہ ایک لمحہ فکریہ پاکستان کے لیے کہ برکس کی طرف سے پاکستان کو کوئی انویٹیشن ابھی تک موصول نہیں ہوا ہے. تو بہرحال اس کو بھی دیکھنا پڑے گا کہ کیا اگر برکس بہت زیادہ پاورفل بن جاتی ہے تو یہ G20 ہو گئے یا نیٹو ہو گئے تو کیا یہ ان کے خلاف کچھ نبرد آزما ہوں گے. تو بہرحال اس کی کیا مزید ڈیولپمنٹ ہوگی اس کو بھی ہم چیک میں رکھیں گے. لیکن پچھلے دنوں جب یہ بات ہوئی کہ جناب ولادیمیر پوٹن صاحب کو جو ہے وہ ICJ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کی طرف سے ان کے خلاف ایک کرمنل ایکٹیویٹی، یعنی انہوں نے جو یوکرین کے اوپر اٹیک کیا، اس
حوالے سے ان کے خلاف جو ہے گرفتاری کے وارنٹ جاری کر دیے گئے انٹرنیشنل پلیٹ فارم پر، تو جس کی وجہ سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ولادیمیر پوٹن صاحب جو ہے وہ انٹرنیشنل جو فلائٹس ہوتے ہیں یا باہر کے جو دورے ہوتے ہیں وہ نہیں کرتے ہیں، کیونکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ایک ملک کے صدر کو جو ہے وہ گرفتار کر دیا جائے۔ اس وجہ سے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جب یہ G20 کی میٹنگ ہوئی نیو دہلی میں، تو اس کے اندر ایک بڑا سافٹ اسٹانس رکھا گیا ولادیمیر پوٹن کے حوالے سے یا روس کے حوالے سے، اور اس میں کافی بہتری بھی آئی۔ اور اس کے بعد جب ہم نے دیکھا G20 کی میٹنگ ختم ہوئی پچھلے ہفتے، اور اس کے اندر جو فائنل کمنٹس آئے وہ ایک بڑا سافٹ کارنر تھا روس کے لیے اور پوری دنیا کے لیے، ایک سافٹ کارنر تھا، جس کی وجہ سے لاسٹ منڈے کو جب مارکیٹیں اوپن ہوئی تو وہ پازیٹیو ٹیریٹری میں تھی، مارکیٹ پلس میں تھی۔ تو بہرحال یہ تمام حالات و واقعات کو اگر آپ چیک میں رکھیں تو آپ کو بہت ساری چیزوں کا پتہ چلتا رہتا ہے اور معاملات کے اندازہ لگاتے ہیں آپ کہ مارکیٹ میں کیا کچھ ہو سکتا ہے۔ تو بہرحال اس ہفتے ہمارے لیے سب سے امپورٹنٹ جو ایونٹ رہے گا وہ امریکہ کی فیڈرل ریزرو بینک کی کمیٹی کی جو میٹنگ ہوتی ہے، جس کو ہم FOMC کہتے ہیں، فیڈرل اوپن مارکیٹ کمیٹی، وہ اپنا اعلان کرے گا بروز بدھ کو۔ اچھا، اب اس اعلان میں جس طریقے سے میں نے آپ سے یہ کہا کہ انٹرسٹ ریٹ بڑھانے کی جو پیشن گوئیاں کی جا رہی ہیں بیکاز آف کہ کروڈ آئل کی پرائسز ایک مہینے میں تقریباً $15 سے $20 اوپر جا چکی ہیں، جس کی وجہ سے مہنگائی اور افراط زر بڑھتا چلا جا رہا ہے، تو اس بیسس پہ چونکہ فیئر فیکٹر آ رہا ہے کہ انٹرسٹ ریٹ بڑھایا جائے گا، اسٹاکس میں گراوٹ آ سکتی ہے، سونے چاندی کرنسیز میں گراوٹ آ سکتی ہے۔ تو بہرحال اس کو ہمیں مزید دیکھنا پڑے گا۔ آج منڈے کا دن ہے، ٹیوزڈے ہے، وینسڈے کا سارا دن ہمارے سامنے ہوگا، اور ہم یہ تجزیے اور تبصرے چیک میں رکھتے ہیں کہ پوری دنیا میں جو ڈفرینٹ پلیٹ فارمز یہ جو انالیسس پیش کی جاتی ہیں وہ کیا ہوں گی اور اس پہ مارکیٹوں میں کیا کچھ ہو سکتا ہے۔ بہرحال میری ہمیشہ آپ لوگوں سے گزارش رہتی ہے کہ بڑے محتاط انداز میں ان تمام معاملات کو ٹیک اپ کیا کریں، کیونکہ یہ انٹرسٹ ریٹ کا جب بھی اناؤنسمنٹ ہوتا ہے تو پوری دنیا اس کو بڑے غور سے دیکھ رہی ہوتی ہے۔ اچھا، اس کے ساتھ ہی پاکستان کی ہم بات کرتے ہیں۔ پاکستان میں گڈ نیوز یہ ہے کہ پاکستان کے جسٹس جو ہے قاضی فائز عیسیٰ صاحب اپوائنٹ ہو گئے۔ ہماری یہ دعا ہے کہ جسٹس فائز عیسیٰ صاحب جو ہیں وہ جتنے بھی پینڈنگ کیسز ہیں جو کہ التوا کا شکار ہیں، اس کو جلد از جلد اس کو ٹیک اپ کریں اور پاکستان کے معاملات کو بہتر طور پر حل کرنے کی کوشش کریں۔ اور سب سے جو پرائم ایشو پاکستان میں اس وقت چل رہا ہے کہ 90 ڈیز میں الیکشن ہونے چاہیے، اس کے حوالے سے ان کو بہت سیریسلی اس میٹر کو دیکھنا چاہیے کہ 90 ڈیز میں الیکشن ہو جائے، تاکہ پاکستان کی جو اس وقت معاشی بدحالی کا شکار اس وقت پاکستان ہوا ہے اس کو جلد از دور کروایا جا سکے، پاکستان میں ڈائریکٹ فارن انویسٹمنٹ آ سکی، پاکستان کے فارن کرنسی ریزروز میں اضافہ ہو سکے، اور وہ اضافہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب پاکستان میں فری اینڈ فیئر الیکشن ہو جائیں اور پوری دنیا یہ دیکھے کہ پاکستان میں ایک بہتر طور پر الیکشن ہوئے اور ایک فرم گورنمنٹ جو ہے سامنے ہمارے آ رہی ہے، جس کے بعد بہت سارے حالات بہتری کی طرف جا سکتے ہیں۔ پاکستان میں پاکستانی کرنسی سٹرونگ ہو سکتی ہے، پاکستان کی اسٹاک مارکیٹ میں انویسٹمنٹ آ سکتی ہے، پاکستان کے روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ میں جو باہر سے ہمارے بیرون ملک پاکستانی اوورسیز پاکستانی ہے وہ پیسہ اس میں ڈال سکتے ہیں۔ تو یہ اسی وقت ممکن ہے جب جسٹس فائز عیسیٰ صاحب جو ہے اس کو پراپرلی ٹیک اپ کریں۔ پریزیڈنٹ آف پاکستان کی جو خط ہے کہ جناب 90 ڈیز میں الیکشن کروائے جائیں، اور چیف الیکشن کمشنر جو ہیں وہ 90 ڈیز میں الیکشن کرانے کی بھرپور کوشش کریں، جو ڈی لمیٹیشن کی باتیں ہیں اس کو بھرپور انداز میں ٹیک اپ کیا جائے تاکہ ہمارے حالات جلد از جلد بہتر ہو سکیں۔ تو یہ کچھ باتیں آپ کے ساتھ شیئر کی گئی ہیں، ہوپ فلی اس سے کچھ نہ کچھ آپ کو استفادہ ضرور حاصل ہوتا ہوگا۔ جاتے ہوئے آپ سے گزارش، اس یوٹیوب چینل کو آپ پلیز لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں، اور اس کے ساتھ جو ادر پلیٹ فارم ہے www.yasinanalysis.com اس کو آپ جوائن کریں۔ تھینک یو، خدا حافظ۔